अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये भी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली हमारे लिए फरमाए और यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कीजिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक भेजा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बड़ी प्यारी हस्ती का जिक्र करेंगे, वो हस्ती जिन्हें हम आज खराज अकीदत पेश करते हैं। आज हम उस हस्ती को खराज अकीदत पेश करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल का चैन है, दिल का करार है, दिल का सुरूर है। वो हस्ती के जो हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ौजा हैं, सरदाराने जन्नत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की प्यारी वालिदा हैं, प्यारी अम्मी जान हैं। वो हस्ती के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों तो मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, उन्हें अपनी नशिस्त पर साथ बिठा लेते। वो हस्ती के जो वो प्यारी हस्ती हैं सुभान अल्लाह के जो तकिया हैं, नकिया हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, तय्यबा हैं, तायरा हैं, आप शाकिरा हैं, साइमा हैं, अफीफा हैं। वो हस्ती के जो बहुत ज्यादा सोमो सलात की पाबंद है, इबादत का बहुत ज़ौक रखने वाली हस्ती। वो हस्ती के जो अल्लाह पाक की राह में देने के लिए दिल से खुशी से देने का जज्बा रखने वाली हैं। वो हस्ती के जो सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदे में गुजारती हैं और सजदे से सर उठाती हैं उस वक्त जब फजर की आजान होती है। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करती हैं, मालिक इतना तो रात को लंबा कर दे कि तेरी बंदी 2 रकत नमाज अदा कर सके, 2 रकत नमाज नफिल मुकम्मल अदा कर सके। आपकी इबादत कमाल की, आपका सजदा कमाल का, आपकी तहारत कमाल की, आपकी पाकीज़गी कमाल की, आप क्यों ना हो, इसलिए कि वो शहजादी है, कौनैन है, खातूने जन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आज इंशाअल्लाह हम सीरत सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक आपका यौम विसाल है। अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर अपनी करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए, आपके फैज़ान से अल्लाह हमें हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वो कितनी प्यारी हस्ती हैं जो शर्म हया की किस कदर पैकर हैं कि आपकी ख्वाहिश ये है कि आप दुनिया से जब जाएं तो दुनिया से जाने के बाद आपके कफन को भी कोई गैर महरम न देख सके। ये तालीम है आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की क़यामत तक आने वाली ख़वातीन के लिए कि वो पर्दे का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन इसी टॉपिक पर सीरत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर हम गुफ्तगू करेंगे, मुबल्लिगीन से हम प्यारी प्यारी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन। आप इस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं ज़रूर आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें SMS भी कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। 0308262600 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। इंशाअल्लाह आपका व्हाट्सअप हम तक पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए आप मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी कर सकेंगे, व्हाट्सएप के जरिए नातख़्वां इस्लामी भाई से फरमाइश भी कर सकेंगे और अगर कोई मशवरा देना चाहें तो आप हमें मशवरा भी दे सकते हैं। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से मालामाल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मुबल्लिगीन को मंच पर आने की दावत देते हैं। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। आज हमारे साथ कौन कौन से प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे साथ नकीब आरिफ मदनी होंगे। मरहबा कहते हैं नकीब भाई को। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं नकीब भाई? आज हमारे साथ दूसरे प्यारे मुबल्लिग होंगे
قاسم مدنی مرحبا کہتے ہیں قاسم بھائی کو بھی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اضحک اللہ حسن، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ بڑے پیارے ہیں، عدنان شیخ اتاری، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور روزانہ ہمارے ساتھ جو پروگرام میں آج ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ابراہیم مدنی مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی کو۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ، اضحک اللہ حسن، اللہ پاک سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی کی طرف بڑھیں گے، ہم کلام شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر ہم مبلغین سے آج گفتگو کریں گے۔ بڑی پیاری گفتگو ہوگی، بڑی اہم گفتگو ہوگی، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی عدنان بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں عدنان بھائی ہمیں ویسے آپ؟ انشاءاللہ تو شاہ خوبا چہرہ ام الکتاب تیرا، اسی واہ واہ، مکس ہے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، جی ضرور۔ محبت حضور کی بارگاہ میں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، محمد محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم 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 صلی علی محمد کہیے، اللہم صلی علی محمد کہیے، اللہم صلی علی محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا 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 پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم 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 صلی علی محمد۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکے ہے، نہ 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 بن سکے ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا کہیے، تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے
محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے میرے آقا، جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بل سکے ہے، نہ بل سکے گا واللہ، نہ بل سکے ہے، نہ بل سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، چہرہ کتاب تیرا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی، مخمور یقین مد بھریا، اس صورت نو میں جانا کا تے جان جہانا کا، سچ آنکھ میں رب دی شانا کا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجملک ما سلک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جانیا، نہ بل سکے ہے، نہ بل سکے گا واللہ، نہ بل سکے ہے، نہ بل سکے ہے، نہ بل سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، بولو تو شاہ خوباں تو جان جانا، چہرہ کتاب تیرا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں غجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سبک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبل فبل میں دلہن، سزائے میں غل پیش میں نل، بے امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے، میوہ کے تلے سلام کھولے، رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو حسر کیا، کتاب و توا تمہارے لیے، نہ بل سکے گا، نہ بل سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری صبح ہے، اور کیا پیارا رمضان المبارک کی پیاری صبح، اور کیا پیارا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یقیناً یہ ساری کائنات جو معرض وجود میں آئی ہے، جو اللہ پاک نے بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی، چاہے آسمان کی بلندیاں ہیں، یہ تاروں کا کمکمے بننا ہے، یہ چاند کی چاندنی ہے، سورج کی تپش ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، آبشاروں کا گرنا ہے، پہاڑوں کا روب ہے، دریاؤں کا چلنا ہے، سمندروں کی موجیں ہیں، یہ لہلہاتے کھیت ہیں، سرسبز و شاداب کھیت، باغات، جنگلات، کھانا پینا، پانی، ہوا، سب کچھ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتا، جو مخلوق ہے، یہ سب کچھ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک تو ہم یہ ان کے صدقے حضور علیہ السلام کے احسانات، اور پھر دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک امتی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، نہ صرف نبی کریم اپنے نبی سے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی رکھتا ہے، اس سے عقیدت بھی رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے۔ تو اس ہستی سے کیوں عقیدت نہ رکھی جائے، اس ہستی کا پیار دل میں کیوں نہ پیدا کیا جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، وہ ہستی کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں پروان چڑھتی ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو خاتون جنت ہیں، جو عالمین کی عورتوں کی سردارہ ہیں، وہ ہستی سے کیوں محبت اور عقیدت نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یقیناً اس ہستی سے بہت عقیدت، بہت پیار ہے، اور اللہ یہ عقیدتیں، یہ محبتیں ہمیں، ہماری نسلوں کو ہمیشہ عطا رکھے، اور اسی پر جب دنیا سے جانا ہو، انہی محبتوں، انہی عقیدتوں کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں، اور ان کی محبتوں کا صلہ اللہ پاک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ٹاپک سیرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ رہے گا۔ انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ضرور گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھیے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ کے لیے 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس آ جائے گا انشاءاللہ۔ واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ مبلغین سے کچھ کہنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش واٹس ایپ کی صورت میں کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں۔ نقیب بھائی، سب سے پہلے تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف آپ پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے یہ ہم پہ کرم نوازی کہ ان کا ذکر ہماری زبانوں پہ آیا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ ایک عام جملہ بولا جاتا ہے، یہ تو ایسے ہیں کہ یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہاں میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ لکھوں، آپ کے سامنے بیان کروں، جو انہوں نے لکھا ہے۔ جب امام زین العابدین کو جیل میں قید کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ وہاں بیڑیوں کے اندر تھے، تو آپ کے ایک چاہنے والے نے دیکھا کہ آپ بیڑیوں میں ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا تو بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ باہر تشریف لائے تو جو وقت کا حاکم تھا وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور کوئی اسے جگہ نہیں دے رہا، لیکن جیسے ہی ایک نوجوان امام زین العابدین آتے ہیں تو وہ از راہ تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے ہوئے انجان بنا اور کہتا ہے یہ کون ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ تو آگے سے ایک شاعر فرزدق اس نے کہا تم انہیں نہیں جانتے، انہیں تو مکہ اور مدینہ کے پتھر بھی جانتے ہیں یہ کون ہے۔ کیا بات۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم ان کے ثنا خانوں میں، اپنا مدح خانوں میں نام لکھوائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا
اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹی کی جگہ صاحبزادی کہا جائے، کہ بیٹی عام لفظ ہے اور صاحبزادی خاص ہے۔ کیا بات ہے۔ تو 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے قاسم، ایک ابراہیم، ایک عبداللہ۔ بیٹیوں میں حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اور بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے دنیا میں آئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں۔ تاریخ تو نہیں لکھی گئی کہ کس تاریخ کو، کس دن کو آپ پیدا ہوئی ہیں، لیکن جس دن جس تاریخ کو پیدا ہوئی ہیں اس دن اور تاریخ پہ کروڑوں سلام ہو۔ ہمیں تو اس عظمت والے دن پہ سلام بھیجتے ہیں۔ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 29 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا ہے، صحیح، اور 3 رمضان کو آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ آپ کا جو مشہور اگر القابات دیکھیں، نام کو دیکھیں اور کنیت کو دیکھیں، اس کی میں اگر مختصر وضاحت کروں تو وہ یہ ہے کہ فاطمہ بنا ہے فتم سے، جس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت فاطمۃ لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا ہے۔ کیا بات۔ اچھا، القابات کی طرف آئیں تو آپ کے مشہور القابات میں ایک ہے زہرا۔ زہرا کہتے ہیں کلی کو، اور اس کی خوبصورت وضاحت مدارج النبوہ میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ یہ زہرا ہیں، جنت کی کلی ہیں، وہ اس لیے کہ آپ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ حیض و نفاس سے پاک تھیں۔ اور مبسوط سرخسی میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے، اور معجم کبیر کی حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا انا اشتقت الى رائحۃ الجنۃ شممت ریح فاطمہ، کہ جب مجھے شوق ہوتا ہے نا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگوں تو میں اپنی بیٹی کی خوشبو کو سونگتا ہوں، تو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں جنت کی خوشبو پا لیتا ہوں۔ اچھا، ایک لقب ہے بطول۔ بطول یہاں اگر نقیب اجازت دیں تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہمیں عدنان بھائی سنا دے۔ کیا بات رضا، رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ بطول کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہونا، کٹ جانا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس آیت کی عملی تفسیر اگر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کاشانہ نبوت میں حضور کے خاندان میں اس کی عملی تفسیر دیکھیں تو وہ حضرت فاطمہ ہیں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کٹی ہوئی تھی، جدا تھی، اللہ کی طرف متوجہ تھی۔ اچھا، ایک کنیت حضرت فاطمہ الزہرا کی، وہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کنیت ہے ام ابیہا۔
اچھا اس کا اگر لفظی مطلب دیکھیں تو مطلب کیا بنتا ہے؟ اپنے باپ کی ماں، یہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ اب یہاں علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں، میں اگر 2 سے 3 عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی ماں، باپ کی بیٹی تو ہوتا ہے، باپ کی ماں کیسے؟ اس پہ ایک وضاحت علماء نے یہ کی ہے کہ جیسے ماں بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کے بے چین ہو جاتی ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ جب نبی پاک کو کسی مشکل میں دیکھتی، مشقت میں دیکھتی تو بے چین ہو جاتی۔ جیسے آپ کا بچپن ہے حضرت فاطمہ کا، اور حضور کعبے کے پاس سجدے میں ہے اور آپ کے کندھوں پہ اوجڑی رکھ دی گئی، جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ فوراً گھر سے دوڑی ہوئی آئیں اور اوجڑی کو ہٹایا۔ اچھا ایک اگر دیکھیں تو ماں والے معنی کے حساب سے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے پہ شفقت کرتی ہے، شفیقہ ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ نبی پاک پہ شفقت کرتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی۔ جیسے ابن عساکر میں ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے جی، تو حضرت فاطمہ کے، اور یہ کیسا حضرت فاطمہ کا گھر ہے کہ حضور جب سفر پہ جاتے ہیں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر، واپس آتے ہیں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر۔ حضور جیسے ہی جنگ سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ فاستقبلتہ، حضرت فاطمہ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، اور الفاظ کیا ہیں؟ فَجَعَلَتْ تُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَعَيْنَيْهِ، حضرت فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چوما اور آنکھوں کو چوما، وَتَبْكِي، اور رو پڑی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے کپڑوں کو دیکھ رہی ہوں کہ مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے اور چہرہ انور کا رنگ مبارک تبدیل ہوا ہے، چونکہ سفر سے واپس آئے ہیں، جنگ سے واپس آئے ہیں، تو میں اس لیے بے قرار ہو گئی ہوں آپ کو دیکھ کے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو نہ رو، اللہ نے تیرے باپ کو ایسا دین دے کے بھیجا ہے، یہ دین اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے گا۔ جہاں رات ہوتی ہے، جہاں کونے کونے میں کوئی بندہ رہتا ہے، وہاں تیرے باپ کا دین پہنچے گا۔ یہ ہے اگر ماں کے حساب سے ترجمہ کریں تو حضور پہ اتنی شفقت اور حضور کا اتنا خیال حضرت فاطمہ۔ اگر دوسرا معنی دیکھیں کہ حضور حضرت فاطمہ کو ایسے عزت دیتے ہیں، ایسے تکریم ان کی کرتے تھے جیسے ماں کی جاتی ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آخری معنی اگر میں ذکر کروں کہ کا ایک معنی جڑ، اصل اور بنیاد بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ ہیں، اصل ہے، بنیاد ہے۔ حضور کی اولاد حضرت فاطمہ سے چلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی من صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا ہے، اللہ نے میری اولاد کو علی بن طالب کی پشت سے پیدا کیا۔ تو یہ ایک پیارے القابات اور کنیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت ہے۔ اللہ پاک ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا، سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی، سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا، سیدہ فاطمہ زینت مرتضی، سیدہ فاطمہ جلوہ مجتبی، سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا، سیدہ فاطمہ ٹکڑا اپنے بدن کا کہے مصطفیٰ، ٹکڑا اپنے بدن
کا کہے مصطفیٰ آپ کو یا خدا سیدہ فاطمہ آپ کو یا خدا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا آپ کو ماں خدا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ ٹکڑا اپنے بدن کا کہے مصطفیٰ ٹکڑا اپنے بدن کا کہے مصطفیٰ آپ کو ماں خدا سیدہ فاطمہ آپ کو ماں خدا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ تیری پاکی کا قرآن خطبہ پڑھے تیری پاکی کا قرآن خطبہ پڑھے تیری پاکی کا قرآن خطبہ پڑھے مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ گھر میں جبرائیل بھی گھر میں جبریل بھی بے اجازت نہ آئے گھر میں جبریل بھی بے اجازت نہ آئے شان بھی فاطمہ سیدہ فاطمہ شان بھی فاطمہ سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں شہزادی کونین ام ابیہا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے. ہماری جان قربان آپ کے نام پر آپ کی ذات پر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تربت پر آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. مزید کچھ فضائل ہم ابراہیم بھائی سے سنیں گے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بحمداللہ تعالی ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم سے اب سب کو مالا مال فرمائے. قبلہ شاہ صاحب، جو آیت تطہیر ہے قرآن حکیم کے اندر، اس میں جو خاص طور پر اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کریمہ میں یوں تو پورے اہل بیت داخل ہیں، اور ہم اہل سنت کے نزدیک اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا خاندان اس میں داخل ہے. لیکن بالخصوص سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کہ خاندان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر لیا ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص انہیں اپنی چادر میں لیا، اور وہ خاص فیملی ہے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا. آپ کی دونوں شہزادوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی چادر مبارک کے اندر لیا،
اور یہ آیت تطہیر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو گویا اہل بیت اطہار کے اندر تو اور بھی افراد داخل ہیں، لیکن بالخصوص نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جنہیں یہ اعزاز بخشا کہ اپنی چادر کے اندر ان مبارک ہستیوں کو جمع فرمایا، وہ خاص خاندان ہے سیدہ پاک حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر بڑا خوبصورت ایک جو ہے وہ منظرنامہ بیان کیا، اور ایک ہی شعر کے اندر 7 مرتبہ نور کا لفظ لے کر آئے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. فرماتے ہیں نور و بنت نور ام نور زوج نور، نور و بنت نور زوج نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. اس میں حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خراج عقیدت پیش کیا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نور ہیں اور بنت نور ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور زوج نور ہیں، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آپ زوجہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ام نور ہیں، یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ جو ہے وہ والدہ ہیں، اور نور مطلق کی کنیز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی کنیز اللہ رلہنا نور کا. یہ کتنا پیارا تعلق ہے نور کا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں عقیدت اور محبت سکھائی ہے، یہ اس کا کیسا پیارا انداز ہے کہ ایک شعر کے اندر 7 مرتبہ نور کا لفظ آیا، اور ہر مرتبہ نور کا معنی الگ ہے، اور یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ایک بڑا خوبصورت خراج عقیدت امام اہل سنت نے پیش کیا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شان و عظمت میں سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور سورہ کوثر جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک جواب تھا رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتر النسل ہیں. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے شہزادے وصال فرمایا انہوں نے، اور انہوں نے پردہ کیا. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جو منافقین تھے یا جو کافر تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ اب ان کی نسل تو ختم ہو جائے گی، ان کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا، ان کا دین بھی باقی نہیں رہے گا. تو رب ذوالجلال جل وعلا نے اس موقع پر سورہ کوثر کا نزول فرمایا، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خود ابتر و نسل ہو جائیں گے. محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. اب کوثر کی تفسیر میں کئی اقوال موجود ہیں، لیکن ایک مشہور ترین قول اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آل پاک کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے برکت عطا فرمائی ہے. اور اب آپ دنیا کے کسی مقام پر چلے جائیں، ہر شہر ہر ملک کے اندر دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام موجود ہیں. تو یہ جو انا اعطیناک الکوثر کا جو ظہور ہوا ہے، وہ ظہور ہوا ہے سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہے. یہ خصوصیت ہے کہ دیگر جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی جو نسل ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے وہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلتی ہے. تو پھر ان کے قصیدے کیوں نہ پڑھیں کہ ہم تو آج سادات کے الحمدللہ غلام ہیں. تو حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گویا کہ انا اعطیناک الکوثر کا جو وعدہ تھا اور جو اہل بیت اطہار نے پوری دنیا میں جو پھیلنا تھا، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوری دنیا کے اندر. کیا بات ہے ابراہیم بھائی. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. اللہ 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 اللہ. اچھا قاسم بھائی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ آپ سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں. یہ کیا ہے احادیث میں، کیا ہے، کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے.
اسی طرح آپ کے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، لیکن جس طرح کی مشابہت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور کے ساتھ تھی، ایسی مشابہت کسی اور کی نہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شکل و صورت، چال ڈال اور انداز گفتگو میں حضور علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتی تو حضور علیہ السلام اپنی شہزادی، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا انداز تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ عمل کرتی کہ سرکار آتے، سرکار کو کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا ادب و احترام اتنا کرتی تھی اور حضور بھی بڑی رسپیکٹ دیتے تھے اپنی شہزادی کو۔ اور آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ فرماتی ہیں اجتماع نساء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لم یغادر منہن امرأۃ، فرماتی ہیں کہ کوئی بھی زوجہ حضور کی اس میں غیر حاضر نہ تھی۔ فجاءت فاطمہ تمشی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، آگے فرماتی ہیں ما تخطئ مشیتہا من مشیت ابیہا، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چلنا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چلنے سے ذرا برابر بھی مختلف نہ تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آتی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں قال مرحبا یا بنتی، اے میری بیٹی، مرحبا، ویلکم کرتے تھے سرکار علیہ السلام، رسپیکٹ دیتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک ہم نے سنی کہ جس کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتگو میں حضور کے مشابہ تھی۔ اب اگلی جو حدیث پاک ہے اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سرکار علیہ السلام کا کلام کرنے کا انداز ہوتا تھا، ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کلام کی طرح کلام فرماتی تھی۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتا بدلا بہدیا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عادت و اطوار، بات چیت کرنے میں اور اسی طرح نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی کے اندر بڑا ہی کمال کا نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی بولتی تصویر تھی۔ فرماتے ہیں کہ تصویر تو صرف شکل دکھاتی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت حضور علیہ السلام کا نمونہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی قدرت نے ایک ہی سانچے کے اندر دو تصویریں ڈالی، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ہم نے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی مشابہت تھی، حضور کے کلام جیسا کلام کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں کہ حضور کیسا کلام کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتگو بڑا میٹھا، بڑا پیار، بڑا انداز ہوتا تھا کہ اگر کوئی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ شمار کر لیتا۔ نہ ہی سرکار ایسے کلام کرتے تھے اتنی آہستہ آواز سے کہ سامنے والے کو سن نہ سکے، اور نہ ہی اتنا بلند آواز سے کلام
کرتے تھے کہ جو تکلیف کا باعث بنے، بلکہ بڑا پیارا اور محبت بڑا کلام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانا یحدث حدیثا لو اداہ العاد لاحصاہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے کلام فرماتے، ایسے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کو شمار کرنا چاہتا تو وہ حضور کے جملوں کو گن لیتا تھا۔ کیا بات! اور بسا اوقات تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوں وہ لوگ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ کیا بات ہے! یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مشابہت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کلام اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو فالو کرنا، کیا ہمارے لیے پیغام نہیں ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے۔ جب سیرت مبارکہ ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، عمل کرنا پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام صبح رمضان میں بڑا پیارا ایک پیکیج ہے، مارننگ واک، آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ صبح رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کی سحریاں، افطاریاں، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، تراویح، کیا کہنے ہیں ماہ رمضان کے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جہاں عبادات کرنی ہے، سحری افطاری کرنی ہے، وہاں پر اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھی صحت ہوگی تو عبادات میں بھی انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ہمارا سیگمنٹ ہے مارننگ واک، اور آج ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی سجاد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں استاد صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ استاد صاحب آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاد ہم واک کریں گے اور چند باتیں انشاءاللہ آج ہم استاد صاحب سے کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے استاد صاحب کو سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ استاد صاحب سب سے پہلے تو آپ ارشاد فرمائیں کہ رمضان المبارک میں آپ کی صبح کی روٹین کیا ہے، شام کی روٹین کیا ہے؟ ماہ رمضان کی صبح تو سحری کے پر لطف لمحات سے ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور سحری کے بعد نماز فجر، اور پھر نماز فجر کے بعد جی درس حدیث ہوتا ہے۔ گزشتہ 1-2 سال سے میں یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد مارننگ واک بھی کرتا ہوں ماشاء ماہ اللہ۔ رمضان میں بھی۔ تو روزے کی حالت میں استاد صاحب واک کرتے ہیں آپ؟ صبح کے وقت میں کوئی اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا، پہلے میں اس لیے نہیں کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ روزہ ہے، کہیں جو ہے وہ پیاس نہ لگے، لیکن جب میں نے دیکھا، شروع کیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اصل میں روٹین ہے نا روزانہ کرنے کی، جی تو پھر نہ کرے نا تو بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ماہ رمضان میں کوئی ایسا زیادہ بالکل فیل نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس کے بعد سونا ہوتا ہے، جی۔ سو کر اٹھنے کے بعد دارالفتہ اہل سنت، ماشاء اللہ۔ اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر عصر کے بعد جو ہے درس مسائل ہوتا ہے، فقہی مسائل، روزے سے متعلق احکام مسجد میں۔ صحیح۔ اور پھر مغرب کے بعد جو عشاء میں درس قرآن کرنا ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ عشاء کی اذان سے پہلے تک اس کی تیاری، اور پھر تراویح، صحیح۔ اور پھر جو ہے وہ اسی طرح روٹین جاری ہے۔ صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ٹائم ہو گیا، آپ کو آخری کلاس ہوتی ہے، دورۃ الحدیث شریف کہا جاتا ہے، اس میں مسلم شریف آپ پڑھا رہے ہیں۔ جی، اللہ پاک آپ کی ان کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ جس میں فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، فقاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ فقاہت کیا ہے استاد صاحب؟ فقاہت تو آپ نے جو ترجمہ کیا سمجھ بوجھ ہی ہے، صحیح۔ دینی مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنا، جی اور جو شرعی احکام ہیں جی ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا، جی۔ ان پر غور و فکر کرنا، جی۔ پھر ان سے استدلال کرنا، جی۔ پھر ان سے شرعی مسائل کا اخذ کرنا، جی۔ اللہ اور اس کے
رسول کے فرامین سے جی جو شرعی احکام کا استنباط ہو رہا ہے، یعنی شرعی احکام نکل رہے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کر کے مزید ان کو ایکسپلین کرنا، جی بتانا، سمجھنا، تو یہ سب فقاہت ہی ہے۔ صحیح۔ اچھا مصعب، اگر کوئی یہ کہے کہ میں حدیث مبارکہ پڑھ لوں، چلیں آج کل دور اس اعتبار سے بھی آسانی ہے کہ بعض موبائل میں ایسی اپلیکیشن بھی آ جاتی ہیں جس سے بندہ آسانی سے احادیث پڑھ لیتا ہے، یا سرچ کر لی احادیث نکال لی، تو اب میرے سامنے جو حدیث پاک آئی ہے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں، یا میں کسی کی اتباع کروں گا، میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ہم مقلد ہیں، جی تقلید کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس میں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں جی اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لو، بس یہ کافی ہے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ، جی آپ نے ترجمہ پڑھا، ترجمہ یہ بندے کو سب کچھ سکھا نہیں دیتا ہے۔ جی اسی طرح حدیث پاک کو صرف پڑھ لینا جی اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے مراد شارع کی مراد یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد سمجھ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پاک سے سینکڑوں مسائل اخذ کیے، جی تو مسائل اخذ کرنا، اس کو سمجھنا کہ اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں فقاہت ہے، یہ الگ ہے، اور کسی بات کو پڑھ لینا جی یہ الگ ہے۔ صحیح۔ تو لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حدیث پاک پڑھ کر خود سے سمجھ گیا ہوں، جی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سمجھ بھی وہ چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف نے جس طرح سمجھا ہے، صحیح۔ اور اس سے جو استدلال کیا ہے اور اس سے جو چیز بیان کی ہے، صحیح۔ تو اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، صحیح۔ یہ اصل چیز ہے۔ باقی بندہ جب اس سے خود اصل میں دیکھیں نا کہ اس میں بھی ایک دائرہ کار ہے۔ جی۔ اب دیکھیں کہ جو درس نظامی کیا جاتا ہے، جی پہلے 7 سال مختلف علوم و فنون پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر حدیث پڑھی جاتی ہے۔ جی۔ کس لیے؟ تاکہ سارے علوم و فنون کو پڑھنے کے بعد حدیث پاک پڑھیں، جی۔ اور پھر اس کی صحیح فہم، ترجمہ، مفہوم، مسائل تب جا کر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مصعب، میں آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیب ارشاد فرمائیں کہ کس حد تک ضروری ہے علم دین حاصل کرنا؟ دیکھیں علم دین میں اپنی جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، صحیح۔ اور اس لیے حدیث پاک ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جی۔ تو ضرورت کے مسائل تو سیکھنا جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر فرض ہی ہے۔ صحیح۔ بالغ ہو گیا نماز، اور اگر زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ، حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل۔ اس کے علاوہ بھی علم دین پڑھنے اور سیکھنے کی جو فضیلتیں ہیں، جی۔ جیسے یہی جو شروع میں بیان کیا آپ نے کہ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے جی۔ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یعنی بے شمار جو احادیث پاک میں فضائل علم دین کے جی۔ بیان کیے گئے ہیں، یہ ہماری ترغیب کے لیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، یہی حاصل کرنے والی چیز ہے۔ کیا بات ہے، اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں آپ نے سحری کرنی ہے، افطار کرنا ہے، رمضان کا خصوصی احترام سب کرتے ہیں، وہیں پر علم دین حاصل کرنے کی طرف بھی ہم سب نے آنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسٹوڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ آج سید صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ کیا کہیں گے نقیب بھائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس وجہ سے آپ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ اگلی کال دیجئے۔
میرا نام حمد احمد رضا ہے، میں جڑاوالا سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت سنا دے. مدینہ یاد آتا ہے، اور ہمارے لیے مدینے جانے کی دعا بھی کیجیے گا. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، حج مبرور بھی عطا فرمائے، عمرہ مقبول کی سعادتیں بھی عطا فرمائے. اگلی کال لے رہے ہیں ہم. میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سانکر سے ہوں. میری نعت خان اسلامی بھائی سے یہ التجا ہے، میرے کو یہ سنا دے. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. یہ سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اگلی کال لے رہے ہیں جی. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں گجیانہ نو سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عدنان بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا. عدنان بھائی مجھے یہ کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ کے ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. عمر اتاری تلاگنگ سے، کی حال اے تساں دا ٹھیک ہو شاہ صاحب؟ اج ایجا شیر سنا دیو جس وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوئے. 5 سیکنڈ دا ٹائم ہے، تساں کولو خوش رہو. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد. شیر مکمل ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ تساں دا جی. تسی میسیج فرمایا، میرے نال سیگمنٹ کیتا، بہت شکریہ ساڑا. السلام علیکم، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں جی. اچھا ثاقب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اور پروگرام بہت اچھا ہے. پروگرام کا کلام بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ جی، آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے. رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے آپ نے کہا. اچھا جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منقبت کا میسیج بھی آیا ہوا ہے. ثاقب باپو آپ سے عرض ہے، پروگرام میں ٹھیک ہو گیا جی. محمود بھائی انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا تو اللہ نے چاہا تو ہم بلا لیں گے. ارسلان اتاری تلاگنگ سے، ادنان اتاری سے مدنی التجا ہے، پلیز یہ کلام سنا دیں جس میں وہ پڑھتے ہیں مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے. ٹائم کی قلت کی باعث شاید یہ ہم آج نہ لے سکیں، پھر انشاءاللہ پہلا کلام بھی کبھی ہم ان سے لے لیں گے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کلام سننا ہے. اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں ہم کو طیبہ میں بلوانا. ٹھیک ہے جی. زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. ثاقب بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنا دیں. نور پور سے ہیں نقیب بھائی کی آمد مرحبا. نقیب بھائی آپ روز آیا کریں، آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور پر اثر بولتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے ہے جی، محتاج نظر ہے حال میرا، اس کلام کی فرمائش ہے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے بھول کر نہ جانا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی، سیالکوٹ سے ایک میسیج ہے، برائے خاک مدینہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اس کلام کی فرمائش ہے. مجھے مصطفیٰ کا گھرانہ، میرے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. کچھ کلام شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد، دل کا اجالا نام ہے محمد. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد، دل کا اجالا نام ہے محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ کا سگنا سجا کر، صلی اللہ کا سگنا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بولو یا نبی یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، 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 مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے دل، ہماری جانیں، ہمارا سب کچھ، ہماری اولادیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر قربان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا پیارا وصف کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے ساری رات دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ عبادت کا ذوق رکھنے والی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہے کہ آپ بسا اوقات گھر کی جو مسجد ہے اس کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ ہمارے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے آپ کی سیرت میں بڑا پیارا درس ہے کہ گھر کی معاملات میں بھی وقت صرف کرنا ہے اور وہیں پر اللہ پاک کی عبادت میں بھی وقت صرف کرنا ہے۔ اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے، جو ہم پر لازم ہے وہ تو باہر صورت کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہماری ہر خطا سے اللہ پاک درگزر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صبح رمضان